9 मई और GHQ के मुकदमात की समाअत थी। GHQ में एक बड़ा इजलास चल रहा था, वो एलामिया तहरीक इंसाफ के लिए अलार्मिंग है। 3 पॉइंट तो PTI या 26 नवंबर से मुतल्लिका हैं। ये डेवलपमेंट बड़ी खतरनाक है। अब उनके खिलाफ भी डंडा चलना शुरू हो गया हुआ है। इमरान खान साहब और उनके साथी जा रहे हैं एक और सजा की तरफ। मैं इमदाद सुमरो। हलचल सी मची है रावलपिंडी में। GHQ ने एक नया फैसला किया है, ऐलान कर दिया गया और इस फैसले का असर पड़ेगा तहरीक इंसाफ पर। एक तरफ GHQ में एक बड़ा इजलास चल रहा था, तो दूसरी तरफ रावलपिंडी में ही पड़ोस में अडियाला में इमरान खान और उनके दीगर साथियों के खिलाफ मुकदमात, और वो भी 9 मई और GHQ के मुकदमात की समाअत थी, जिनमें इमरान खान और उनके दीगर साथियों के ऊपर फर्द जुर्म आयद हो गई है और साथ साथ गिरफ्तारियां हुई हैं, और वो भी थोक के हिसाब से। यानी जो रावलपिंडी में GHQ में चल रहा था और जो अदालत अडियाला में चल रहा था, उन दोनों का बराह रास्त आपस में कोई कनेक्शन हो ना हो, मगर जो GHQ से एक एलामिया जारी किया गया है फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद, वो एलामिया तहरीक इंसाफ के लिए अलार्मिंग है, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। और ये कि जो तहरीक इंसाफ कोशिश कर रही थी, इमरान खान साहब कोशिश कर रहे थे कि किसी ना किसी तरह अवामी दबाव डालकर फ़ौज को अपने साथ नरमी करने पर मजबूर करे, वो उलट पड़ गया। इमरान खान साहब ने आज अपनी बहन अलीमा खानम साहिबा को कहा कि जी मैं आज कार्ड दिखाने लगा हूँ अपना। अलीमा खान ने उनको मना कर दिया। इन सारे मामलों पर बात होगी, और आगाज़ मैंने करना था, बल्कि ये वाला व्लॉग मैंने करना तो था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के उस ख़त पर जो उन्होंने अपने चीफ जस्टिस को लिखा है, और एक तरह से उस ख़त में उन्होंने चीफ जस्टिस को चीफ जस्टिस मानने से इनकार कर दिया। वो मैं कल सुबह के व्लॉग के लिए अब वो मैंने रख लिया हुआ है, क्योंकि उसके काफ़ी सारे पहलू हैं, काफ़ी सारे एंगल्स हैं जो डिस्कस नहीं हो रहे हैं। मैं उन पर बात करूंगा आपसे, लेकिन ये डेवलपमेंट बड़ी ख़तरनाक है, बड़ी इंपॉर्टेंट है PTI के लिए। वो लोग जो गिरफ्तार नहीं हो रहे थे वो भी गिरफ्तार हो रहे हैं। वो लोग जो किसी ना किसी तरह GHQ से, फ़ौज से, अदालतों से रिलीफ ले लेते थे, अब उनके खिलाफ भी डंडा चलना शुरू हो गया हुआ है। क्यों चल रहा है डंडा? जाहिर है 24 और 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, यानी 24 नवंबर को लॉन्ग मार्च और 26 नवंबर के बाद जो प्रोपेगेंडा किया गया, जो इल्ज़ामात आयद किए गए, जिनके ऊपर अब PTI के अंदर भी लड़ाई चल रही है। सैकड़ों लोग फ़ौज ने मार दिए हमारे, गोली क्यों जलाई, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है सोशल मीडिया पर, ट्रेंड्स चलाए जा रहे हैं, गोली क्यों चलाई। अब उसके जवाब में जो ट्रेंड आया है वो है गोगी क्यों चलाई, यानी फराह गोगी आप क्यों सामने लेकर आए। अब इमरान खान की बहनें कह रही हैं कि ये एक और फराह गोगी बुशरा बीबी को मिल गई हैं पेशावर में। वो एक अलग कहानी है, अलग किस्सा है, उस पर बात हो चुकी है, आगे चलकर कहेंगे। लेकिन गोली क्यों चलाई का प्रोपेगेंडा जो था, उसका जवाब तो एक सोशल मीडिया पर आ गया। वो कोई एंटी PTI जो लोग हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या दूसरे हो, उस ट्रेंड को चला रहे होंगे कि गोगी क्यों चलाई। लेकिन जो संजीदा मामला है तहरीक इंसाफ का, इंसाफ के लिए, वो है फॉर्मेशन कमांडर कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज। उस पर मैं बाद में आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो इमरान खान जिनके ऊपर फर्द जुर्म आयद नहीं हो पा रही थी, कभी वो नहीं आ रहे थे, कभी जजेस नहीं आ रहे थे, कभी वकला जो है वो इल्तवा लेते थे। बहरहाल फाइनली GHQ और 9 मई के हमलों में इमरान खान साहब, फवाद चौधरी और इमरान खान साहब के काफ़ी सारे साथी हैं, लंबी चौड़ी फहरिस्त है, उनके ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। और उसमें जो इल्ज़ामात हैं वो 100 के करीब मुल्ज़िमान हैं, और शेख रशीद भी है, काफ़ी सारी पूरी की पूरी PTI की लीडरशिप है एक तरह से। और उनके ऊपर जो इल्ज़ामात हैं जज अमजद अली शाह साहब की अदालत में, और उनके ऊपर इल्ज़ामात जो हैं वो ये हैं कि उन्होंने एक मनसूबाबंदी के साथ अस्करी जो इमारतों को और अस्करी जो तनसीबात थी और हसास तनसीबात थी, उनको जो है वो निशाना बनाया गया। और 9 मई के वाक़यात कहा गया कि मुल्क की सलामती और रियासती इस्तेहकाम पर बराह रास्त हमला है, ये फ़र्द जुर्म पर में इल्ज़ाम लगाया गया है। और यह कि PTI की क़यादत ने सियासी मकासद के लिए दहशतगर्द तंजीमों की तर्ज पर मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी की, पुरतशद्दुद मुज़ाहरों से हुकूमत को दबाव में लाना दहशतगर्दी के ज़मरे में आता है। जुलाई 2023 में महकमा दाखिला पंजाब ने 9 मई के वाक़यात पर रिपोर्ट जारी की, और उसमें रिपोर्ट में इमरान खान को बराह रास्त उसका सरगना यानी मास्टर माइंड डिक्लेयर किया गया था। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं पर 102 गाड़ियों को नुकसान पहुंचाने, 26 सरकारी इमारतों पर, जिसमें ज़ाहिर ज़्यादातर फौजी इमारतें थीं, मुनज़्ज़म हमले करने का इल्ज़ाम आयद किया गया। और कहा गया है कि सानिया 9 मई में 661 करोड़ 56 लाख रुपए मजमूई
نقصان ہوا، یعنی 6.5 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا، اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ اپنا آج ہوا ہے اینٹی ٹیررزم کی کورٹ میں، اور عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی جا رہے ہیں ایک اور سزا کی طرف۔ اور اگر انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پروسیکیوشن اپنا الزام ثابت کر جائے تو پھر عمران خان صاحب کو کیپٹل پنشمنٹ سے لے کر عمر قید کی سزا تک، یعنی زیادہ سے زیادہ اور کم از کم پر میں آ رہا ہوں تو عمر قید کی سزا تک عمران خان صاحب کو ہو سکتی ہے، اور ان کے ساتھ دیگر لوگ بھی۔ فواد چودھری صاحب نے گو کہ آغاز میں پی ٹی آئی سے ڈسٹنس کیا تھا، لیکن اب وہ پی ٹی آئی کا وہ لے کر چل رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ان کو اون نہیں کر رہی، لیکن وہ پی ٹی آئی کے جو پروپیگنڈا یا بیانیہ ہے اس کو لے کر چل رہے ہیں، تو لہذا فواد چودھری صاحب بھی فرد جرم عائد ہونے والے لوگوں میں سے شامل ہیں جن کے اوپر فرد جرم عائد ہوئی ہے۔ اب جو پی ٹی آئی کی جو اپنا چیئرمین یا سربراہ ہیں، قائد ہیں عمران خان صاحب، ان کی بہن نے بعد میں میڈیا سے گفتگو کی، انہوں نے کہا کہ جی عمران خان کو تو پنجرے میں لایا گیا تھا اور ان کو تو دہشت گردی کی عدالت میں جانے نہیں دیا گیا تھا، وہ تو ہم نے عمران خان کو بتایا کہ آپ کا وہاں پر بھی مقدمہ چل رہا ہے۔ تو بہرحال جھوٹ یہ بہت بولتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جی ان کو پنجرے میں لایا گیا تھا، ہمیں برا لگا، انسداد دہشت گردی کی سماعت میں جانا چاہتے تھے عمران خان صاحب لیکن ان کو جانے نہیں دیا گیا۔ اور وہ کہتی ہیں کہ جی آج 70 سے 80 افراد کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہمیں جانے کی اجازت نہیں تھی، یعنی بشرا بی علیمہ خان وغیرہ کو، شاید نہیں چاہتے تھے کہ بانی پی ٹی آئی سے اہل خانہ کی ملاقات ہو، وہ یہ کہہ رہی ہیں۔ پہلے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ جی مجھے نہیں پتا تھا کہ جی آج اینٹی ٹیررزم کورٹ میں بھی میرا کوئی مقدمہ ہے۔ بہرحال وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جی عمران خان نے کہا ہے کہ جی میں آج اپنا کارڈ دکھانے لگا ہوں، تو کہتی ہم نے منع کیا کہ نہیں کارڈ نہیں دکھانا، کہ ظاہر منع اس لیے کیا ہوگا ان کو پتہ ہے کہ کیا کارڈ ہو سکتا ہے، ایویں ہی بھائی صاحب سٹھیا گئے ہیں، بھائی صاحب کو پتہ نہیں چل رہا کیا کرنا ہے، کہ میں نے منع کیا کہ نہیں آپ نے کارڈ نہیں دکھانا، ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پاس کیا کارڈ ہے لیکن ابھی آپ اپنے کارڈ نہیں دکھانا۔ مطلب عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ بہرحال باقی انہوں نے جس طرح کے الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے وہ شہادتوں کے نشان مٹا رہی ہے اور یہ کر رہی وہ کرے، اس معاملے پر یعنی 26 نومبر جس پر فارمیشن کمانڈر کے اجلاس میں اچھا خاصا سخت لب و لہجہ اختیار کیا گیا اور پراپر 2 روزہ کانفرنس تھی، اور اس کا پریس ریلیز جاری کر کے فوکس کیا گیا 3-4 پوائنٹس میں، یعنی پریس ریلیز کے جو 5-6 پوائنٹس ہیں اس میں 3 ایک پوائنٹس تو پی ٹی آئی یا 26 نومبر سے متعلقہ ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی رعایت نہیں ہو رہی۔ یہ میں خبر کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس میں میں کوئی اپنا تجزیہ فی الحال نہیں کر رہا، آگے چل کے آپ کو تجزیہ بھی گنجائش ہوتی ہے اگر ٹائم کی تو وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ لیکن جو 26 نومبر کو لے کر جو پی ٹی آئی کے اوپر سختیاں آ رہی ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اور جو پروپیگنڈا کیا، یہ صرف باہر سے نہیں ہیں سختیاں، پارٹی کے اندر بھی انتشار پڑا ہوا ہے۔ آج علیمہ خانم صاحبہ کی تو تکرار ہو گئی، تو مہمے ہو گئی، کن سے؟ بیرسٹر گوہر سے اور بیرسٹر سلمان اکرم راجہ سے، یعنی پارٹی کے چیئرمین سے اور پارٹی کے سیکرٹری جنرل سے۔ کس بات پر؟ کہ علیمہ خان صاحبہ نے یوں اٹھائی نا آستین نے کہا کہ یہ کیا آپ کون ہوتے ہو یہ کہنے والے کہ ہمارے صرف 12 لوگ شہید ہوئے ہیں، کیوں نہیں کہتے کہ سینکڑوں شہید ہوئے ہیں؟ تو بیرسٹر گوہر نے کہا کہ بھائی دیکھ عقل ہوا تمہار پہ ہی، یہ الفاظ میرے ہیں، ان کا انداز یہی تھا کہ عقل کو ہاتھ مارو، ہمارے پاس ثبوت ہی نہیں، ہم کیوں کہیں؟ کچھ ہمارے پاس ڈیٹا ہو تو ہم کہیں نا، تو میرا اگلی بات چیک کرو، مطلب جھوٹ کا پروپیگنڈا اور چلاکیاں چیک کرو۔ کہتی آپ کو پتہ ہے ہمارے کتنے لوگ لاپتہ ہیں؟ وہ کہتے نہیں ابھی ہم وہ ڈیٹا اکٹھا کر رہے ہیں، یعنی انہیں آنٹی نو بھی نہیں سی پتا کہ کتنے لوگ لاپتہ ہیں، لیکن ان کو کہہ رہی کہ جب لاپتہ ہیں ان کو بھی شہید ڈکلیئر کر دو، کیا جاتا ہے، پروپیگنڈا ہی کرنا ہے نا۔ مطلب اس طرح کا ایک تو چوری، اوپر سے سینہ زوری، جھوٹ بول رہے ہیں، دینہ داستی، سینہ ٹھوک کے کہ جھوٹ بول رہے ہیں بولو۔ پارٹی کی قیادت کہہ رہی ہے کہ ہم نہیں بول سکتے جھوٹ اتنا بڑا جس کو ثابت نہ کرنا پڑے۔ ڈیمیج کتنا ہوا ہے پی ٹی آئی کو؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا پر کسی کو پکڑا ہی نہیں دے رہی تھی، منہ چھپاتے پھر رہے ہیں وہاں پر بھی۔ میں نے پہلے کہا نا کہ گولی کیوں چلائی کا ٹرینڈ چلانے والے اب گوگی کیوں چلائی کے ٹرینڈ کا سامنا کر رہے ہیں، اور وہ گوگی کیوں چلائی والا ٹرینڈ ذرا زیادہ طاقتور لگ رہا ہے اس سے، کیونکہ گولی کیوں چلائی والے معاملے پر پی ٹی آئی کے اندر لڑائی شروع ہو گئی کہ بھائی آپ اگر اپنا اصل کیس پلیڈ ہی نہیں کر پائیں گے، جھوٹا پروپیگنڈا کر کے اس کے اوپر جو آپ کا جتنا خون بہا ہے اس کو اگر آپ اپنے جھوٹ کے دھول میں دفنا دیں گے اس خون کو، تو پھر ظاہر ہے آپ کے ساتھ تو کوئی نہیں چلے گا۔ تو اچھی خاصی گرما گرمی ہو گئی بیرسٹر گوہر کے ساتھ، تو بیرسٹر گوہر کا ساتھ دیا بیرسٹر وہ سلمان اکرم راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ جی کیوں کہیں ہم،
آپ بتائیں نا کتنے، آپ بتائیں۔ پھر انہوں نے بیرسٹر گور کو کہا کہ جی آپ کسی کے گھر گئے، انہوں نے کہا کہ جی وہ جو کنٹینر سے گرا تھا اس کے میں گھر گیا۔ اب وہ جو کنٹینر سے گرا تھا یا گرایا گیا تھا، وہ جو ویڈیو ہے اس کے لیے بھی کہا گیا تھا کہ وہ مر گیا ہے، وہ بھی شہید ہو گیا ہے۔ اب وہ شہید زندہ ہو کر علی امین گنڈاپور کے پاس بیٹھا ہوا ہے، ہاتھوں میں پٹیاں چھٹیاں۔ ظاہر کنٹینر سے کوئی 2 یا 3 منزلہ کنٹینر سے گرنا، ظاہر ہے وہ بچ گیا، اس کی قسمت ہے، اللہ اس کو زندگی دے، بچ گیا بیچارہ۔ تو اس کو بھی شہید ڈکلیئر کیا ہوا تھا انہوں نے۔ تو بیرسٹر گور نے کہا ہاں جی میں گیا سی، یعنی طنز کر کے، ہاں جی میں نے گیا تھا، وہ جس کو آپ نے پہلے شہید ڈکلیئر کیا ہوا تھا نا، اس کے پاس گیا تھا میں اور اپنا سلمان اکبر راج، وہ کیا نام ہے، علی امین گنڈاپور، ہم گئے تھے۔ تو یہ لڑائیاں چل رہی پارٹی کے اندر، حکومت فوج کسی قسم کی کوئی رعایت دینے کو پی ٹی آئی کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب جو فارمیشن کمانڈر کا اجلاس ہوا ہے، اس اجلاس کا جو پریس ریلیز ہے، یہ آپ دیکھ لیں انگریزی میں اس کو ترجمہ اردو میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ اس میں ایک تو ظاہر ہے پاکستان میں جو جاری مختلف آپریشنز ہیں، چاہے وہ بلوچستان میں ہوں، چاہے کے پی کے میں ہوں، یا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن پورے ملک میں چل رہے ہیں، جس میں پچھلے دنوں پنجاب سے بھی سی ٹی ڈی نے کچھ دہشت گرد گرفتار کیے تھے۔ تو ان آپریشنز کا جائزہ لیا گیا، مقبوضہ کشمیر کا ایشو ڈسکس ہوا اور سارا کچھ ہوا۔ لیکن جو پریس ریلیز کے مطابق آغاز پر، اچھا اس جو کانفرنس ہے اس کے جو شرکاء ہیں، آرمی چیف کی زیر صدارت ہوا 84 فارمیشن کمانڈر کانفرنس، آرمی چیف کی زیر صدارت، اس میں جناب جو تھے شرکاء تھے، کور کمانڈرز تھے، پرنسپل سٹاف آفیسرز اور تمام فارمیشن کمانڈرز جو پاکستان آرمی کے ہیں وہ شریک ہوئے۔ آغاز پر جو شہداء ہیں پاکستان فوج کے اور پاکستان کے شہداء جو مختلف دہشت گرد حملوں میں شہید ہو رہے ہیں، آپریشنز میں شہید ہو رہے ہیں، وہ، اور جو اسلام آباد میں پریس ریلیز کے الفاظ میں بتا رہا ہوں، پرتشدد مظاہرے کے دوران جو شہید ہوئے ان کے لیے بھی فاتحہ خوانی کی گئی۔ کون شہید ہوئے تھے؟ 3 رینجرز کے اہلکار اور 1 پولیس کا۔ ان کا جنازہ ہوا دن کی روشنی میں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آرمی چیف گئے، ان کے جنازے میں شریک ہوئے، کاندھا دیا شہداء کے جنازے کو۔ جو مظفر گڑھ کے پولیس والے تھے، مبشر میرا خیال ہے نام ہے، ان کا جنازہ ہوا، اس میں بھی پورے علاقے کے لوگوں نے شرکت کی۔ تحریک انصاف کے لوگوں کا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ جانی نقصان ہوا ہے ان کا، لیکن کتنی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ جو ہے ان کے پاس گئی ہے؟ ان لوگوں کے پاس ظاہر ہے کوئی نہیں گئی۔ تو پھر یہ جو پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس میں ان کے اندر لڑائی تو ہونی ہے، بلکہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس سے پہلے جو فرد جرم عائد ہوتی ہے عمران خان، اس سے پہلے بات کرنے سے پہلے، فرد جرم عائد ہونے کے بعد ایک جیل کے اندر سے ہی بڑی گرفتاریاں کی جاتی ہیں۔ عمر ایوب اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے ضمانتیں شمانتیں کروائی ہوئی تھی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ اپنا سابق وزیر قانون راجہ بشارت، ان کو گرفتار کیا گیا۔ احمد چٹھا صاحب کو گرفتار کیا گیا، ان کے کزن علی چٹھا صاحب کافی دنوں سے گرفتار تھے، کل ہی ان کی ڈالی گئی ہے اپنا گرفتاری ڈال کر اور ان کو جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان کو ویسے تو غیر قانونی طور پر ایک تھانے پہ رکھا گیا تھا کافی دنوں تک۔ تو گرفتاریاں اور بھی ہوئی ہیں، ایک کوئی عظیم الدین ہے وہ بھی گرفتار ہوئے ہیں۔ تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ جو ڈیولپمنٹس ہیں نا پنڈی میں، وہ بڑی خطرناک ہو رہی ہے، اور وہ صرف پی ٹی آئی کے لیے نہیں ہے، یہ جو حکومت گو سلو پہ چل رہی ہے اس کے لیے بھی ہے وہ ڈیولپمنٹ۔ تو گرفتاریوں والا میں بھول گیا تھا، اکثر میں چیزیں ایسی بھول جاتا ہوں، تو اس لیے میں نے کہا کہ فارمیشن کمانڈر کانفرنس کے اصل نکات پر آنے سے پہلے، میں اصل سے مینس کے پولیٹیکل نکات جو تھے جو پی ٹی آئی سے متعلقہ ہے، آنے سے پہلے وہ گرفتاریوں کا ذکر بھی کر لوں، وہ نکل جانی تھی ورنہ میرے سے وہ ایسے ہو جاتا ہوتا ہے۔ بلکہ پچھلے ولاگ میں بھی میں نے ذکر کیا تھا آغاز میں بشریٰ بی بی کی اریسٹ وارنٹ کا، اور اس کو تفصیل نہیں بتایا تھا۔ تو بشریٰ بی بی کو توشہ خانہ 2 میں جو جج تھے انہوں نے ان کی گرفتاری کے آرڈر جاری کیا، اریسٹ وارنٹ کے، وہ پیش نہیں ہو رہی، بیٹھ گئی جی پشاور میں جا کر اپنا وہاں سمجھ کے، اس کو رجواڑہ سمجھ کے پشاور میں بیٹھ گئی ہیں وہاں پر۔ تو خیر، تو ایک تو یہ کہ جو شہداء تھے ان کے لیے فاتح خوانی ہوئی، بشمول ان رینجرز اور پولیس کے جوانوں کے جو یہ جو پرتشدد مظاہرے تھے ان میں جن کی شہادت ہوتی ہے۔ اور کانفرنس کے آغاز میں اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا گیا شہداء کو، اور فورم نے بھارت کی جانب سے اعلامیے میں لکھا گیا ہے، فورم نے بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی مذمت کی، جبکہ کشمیری عوام کے لیے پاکستان کی غیر متزلزل
سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعادہ کیا۔ کانفرنس کے شرکاء نے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی اور غزہ میں جاری مظالم کی پرزور مذمت کی، یہ دوسرا پوائنٹ ہے، جبکہ غزہ میں جاری فوجی جارحیت کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی قانونی اقدامات کی بھی حمایت کی۔ شرکاء نے بیرونی اور اندرونی، یہ تیسرا پوائنٹ ہے، اندرونی خطرات کے تناظر میں موجودہ صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی شرکاء کو، جس میں شرکاء نے روایتی اور غیر روایتی خطرات سے نمٹنے کے لیے پاک فوج کی آپریشنل تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس میں اندرونی خطرات میں جو پاکستان کی فوج یا پاکستان کی فارمیشن کمانڈر یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی حکومت کا خیال ہے کہ اندرونی خطرات صرف دہشت گردی سے نہیں ہیں، وہ جو عدم استحکام سے دوچار کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں ملک کو، ظاہر اس میں پی ٹی آئی کا نام آتا ہے باضابطہ، اور پی ٹی آئی کا اور ٹی ٹی پی کا کوئی نیکسس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جو اسلام آباد میں 24 اور 26 نومبر کو جو کچھ ہوا، 24 سے 26 نومبر تک، اور اس سے پہلے 4 اکتوبر کو جو گرفتاریاں ہوئیں، اور اس سے پہلے جو لوگ آتے رہے، تو حکومت اور وزیر داخلہ آن ریکارڈ ہے کہ افغانی اور خاص طور پر جو پروسکرائب آرگنائزیشنز ہیں، جو کالعدم تنظیمیں جس کو ظاہر فطرت الخوارج کا نام ہے، ان سے جڑے لوگ بھی وہ کہتے ہیں کہ جی وہ استعمال ہوتے ہیں۔ 14 اور 15 مارچ کو 2022 کو جو عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تھی، اس دوران جو کچھ کیا گیا تھا، تو اس میں بھی، بلکہ 2023 تو اس میں بھی کہا گیا تھا کہ ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں، اور کچھ کی تصاویر بھی آئی تھیں۔ تو یہ اندرونی اور بیرونی خطرات کا جب ذکر ہوتا ہے تو اس میں یہ پی ٹی آئی مائنس نہیں ہوتی، بے شک اس کا نام نہ لیا جائے، لیکن سیاسی استحکام جو ہے وہ ظاہر اندرونی، اس کو 2-4 اگر خطرات ہیں تو اندرونی خطرات دہشت گردی کے ساتھ ساتھ سیاسی عدم استحکام کے بھی وہ گنوائے جاتے ہیں۔ فورم نے انسداد دہشت گردی کے خلاف جاری آپریشنز کا جامع تجزیہ کیا۔ شرکاء نے بلوچستان میں دہشت گردوں بالخصوص بی ایل اے مجید بریگیڈ کے خلاف آپریشن پر خصوصی توجہ دینے کے ساتھ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کی ایما پر کام کرنے والے دہشت گردوں، ان کے سہولت کاروں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے والوں کو بے اثر کرنے کے عزم کیا۔ اب اس میں یہ پولیٹیکل ایلیمنٹس بھی آ جاتے ہیں۔ فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت، یہ ہے پوائنٹ، وہ اب یہ چوتھا ہے، 5واں پوائنٹ ہے، اور یہ پوائنٹ ہے، فورم نے پاک فوج کی دارالحکومت کی اہم سرکاری عمارتوں کو محفوظ بنانے اور قابل احترام غیر ملکی وفود کے دورہ پاکستان کے دوران محفوظ ماحول فراہم کرنے اور قانونی تعیناتی کے خلاف کیے جانے والے بدنیتی پر مبنی پروپیگنڈے پر تشویش کا اظہار کیا۔ شرکاء نے کہا کہ ایک مربوط اور پہلے سے تیار کردہ پروپیگنڈا بعض سیاسی عناصر کے مذموم عزائم کے تسلسل کی عکاسی کرتا ہے، جس کا مقصد پاکستان کے عوام، مسلح افواج اور اداروں میں دراڑیں پیدا کرنا ہے۔ یہ پہلی بار نہیں کہا جا رہا، فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں 9 مئی کے بعد متعدد بار جب بھی اجلاس ہوا ہے، کور کمانڈر کانفرنس یا نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاس ہوتے ہیں، تب اسی طرح کا پاکستان کی فوج یا فوجی کمان کی طرف سے اسی طرح کے جو ہے وہ جذبات کا اظہار کیا جاتا ہے کہ ایک مضموم پروپیگنڈا، مضموم مقاصد وہ بتائے جاتے ہیں۔ شرکاء نے کہا کہ انشاءاللہ بیرونی عناصر کی مدد سے کیے جانے والے پروپیگنڈا کی ایسی مضموم کوشش کبھی کامیاب نہیں ہوں گی۔ یہ ضروری ہے کہ حکومت بے لگامی حکومت بے لگام غیر اخلاقی آزادی اظہار رائے کی آڑ میں زہر اگلنے، جھوٹ اور معاشرتی تقسیم کا بیج بونے کے خاتمے کے لیے سخت قوانین و ضوابط بنائے اور ان پر عمل درآمد کرائے۔ حکومت کو بار بار ادھر سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے سختی اس طرح کی آپ نہیں کر رہے، قوانین نہیں بن رہے، لوگ پکڑے جاتے ہیں، لوگ گرفتار ہو جاتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی جو حکومت نے یہ فیک نیوز اور پروپیگنڈا کے خلاف ایک نیا قانونی مسودہ تیار کیا ہے، تو اس کو آگے جا کر اس کو قانونی شکل ملتی ہے نہیں ملتی کیا ہوتا ہے، لیکن فوج ڈیمانڈ کر رہی ہے، فارمیشن کمانڈرز ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ بھئی جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والوں کو پکڑے، ان کو کیوں رعایت مل رہی ہے، کیوں نہیں قانون بن رہے۔ تو پی ٹی آئی کے اگینسٹ تو چیز ہے ہی ہے، لیکن حکومت کے جو سست روی اقدامات ہیں اس پر بھی ایک طرح سے فارمیشن کمانڈر کانفرنس میں عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قوانین بنا کر ان کا کلا کام کیوں نہیں کرتے۔ آگے فورم نے مطالبہ کیا کہ سیاسی و مالی فوائد کی خاطر جعلی خبریں پھیلانے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانا وقت کی اہم ضرورت ہے۔ یہ مطالبہ ہے، ڈیمانڈ ہے حکومت سے نا۔ ڈیمانڈ تب ہوتی ہے جب آپ کو اعتماد نہیں ہوتا اقدامات پر۔ اعلامیہ کے مطابق فورم کے شرکاء نے یہ بھی کہا کہ پاک فوج ملک و قوم کی خدمت بغیر کسی تعصب اور سیاسی وابستگی کے کرتی ہے اور تمام اندرونی اور بیرونی خطرات سے نمٹنے کے لیے ملک کی حفاظت پر مامور رہے گی۔ اعلامیہ کے مطابق
شرکا نے کہا کہ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے معصوم شہریوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کرنے اور تشدد کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کسی بھی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پی ٹی آئی کو وارننگ ہے۔ فورم نے دہشت گردوں اور بالخصوص فتنۃ الخوارج کی جانب سے پاکستان کے خلاف افغانستان کی سرزمین کے بے دریغ استعمال پر بھی تشویش کا اظہار کیا اور کہا گیا کہ باہمی ترقی اور فائدے کے حصول پر توجہ مرکوز کرنا دونوں پڑوسی ممالک کے بہترین مفاد میں ہے۔ فورم نے مطالبہ کیا کہ افغان عبوری حکومت اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال ہونے سے روکنے کے لیے اقدامات کرے، اس کی ضرورت اقدامات کی، اور پھر اعادہ کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف بہادری سے ڈٹے رہنے والے پختون اور بلوچستان کے غیور عوام کی فلاح و بہبود کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے شروع کی جانے والی تمام سماجی اور ترقیاتی کوششوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ اقتصادی ترقی کو فروغ دینے، غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کریک ڈاؤن اور دہشت گردی اور جرائم کی گٹھ جوڑ کو ختم کرنے میں حکومتی کوششوں کی حمایت جاری رکھی جائے گی۔ اس عزم کا اعادہ کیا گیا اور کانفرنس کے اختتام پر آرمی چیف نے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے درپیش کسی بھی قسم کی مشکلات اور چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل تیاریوں اور پاک فوج کے غیر متزلزل عزم کی اہمیت پر زور دیا۔ اب اس میں کہیں ایسی چیز نہیں ہے، کہیں ایسا کوئی اشارہ نہیں مل رہا جو پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ جی وہ تو عمران خان صاحب کے ترلے کر رہے ہیں کہ جی خان صاحب مذاکرات کر لو، آرمی چیف تو روزانہ لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ جی مذاکرات کر لو۔ اس میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، اس میں وارننگز ہیں دو، ایک ٹی ٹی پی کے لیے اور دوسری پی ٹی آئی کے لیے۔ ڈیمانڈ ہے یا عدم اعتماد کا اظہار ہے حکومت کے اقدامات کے اوپر، تو بات کھل سامنے پڑی ہوئی ہے، گرفتاریاں ہو گئی ہیں، فرد جرم عائد ہو گیا ہے، اب سزائیں ہونی ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کے ساتھیوں کو۔ اور یہ جو پریس ریلیز ہے یہ پی ٹی آئی کو باور کراتی ہے کہ اگر پرتشدد سیاست سے اور ہٹ دھرمی کی سیاست سے ذرا پیچھے ہٹیں گے، کارڈ کھیلنا بند کریں گے، سیاسی کارڈ کھیلنا شروع کریں گے، تو شاید ان کی مشکلیں کم ہوں، ورنہ مشکلیں دن بہ دن بڑھتی جائیں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔